बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। कुरानी मनाज़िर का 30वां हिस्सा आपके पेश खिदमत है। अल्लाह अपनी तख्लीक़ का मुशाहिदा बार बार और मुख्तलिफ़ पहलू से कराता है। फ़रमाया, क्या हमने ज़मीन को गहवारा और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया और तुमको जोड़े जोड़े नहीं पैदा किया और तुम्हारी नींद को तुम्हारी तकान रफ़ा करने का ज़रिया नहीं बनाया और रात को तुम्हारे लिए पर्दा और दिन को वक्त माश नहीं बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मुहकम आसमान नहीं बनाए और एक रोशन चिराग नहीं रखा। और क्या हमने पानी से लबरेज बादलों से मूसलाधार पानी नहीं बरसाया कि उसके ज़रिए से उगाएं गल्ला और नबातात और घने बाग। क्या तुम्हारा बनाना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? अल्लाह ने उसको उठाया और उसके गुंबद को बुलंद किया, उसको ठीक ठाक किया और उसकी रात ढांक दी और उसके दिन को बेनकाब किया और ज़मीन को उसके बाद हमवार किया, निकाला उससे पानी और चारा और पहाड़ों को उसमें नस्ब किया, तुम्हारी और तुम्हारे मवेशियों की नफ़र आसानी के लिए। बुरा हो आदमी का ये कितना नाशुक्रा है। उसे किस चीज़ से पैदा किया? पानी की एक बूंद से उसको पैदा किया, फिर उसकी तकदीर साजी की, फिर उसके लिए राह आसान कर दी, फिर उसको मौत दी, फिर उसको दफन कराया, फिर जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। इंसान अपनी ग़िज़ा पर ध्यान करे कि हमने बरसाया पानी खूब खूब, फिर फाड़ा ज़मीन को अच्छी तरह, फिर उगाए उसमें गल्ले और अंगूर और तरकारियाँ और जैतून और खजूर और घने बाग और मेवे और सब्ज़ा, तुम्हारी और तुम्हारे मवेशियों की नफ़र आसानी के लिए। ए इंसान, तुझे रब करीम के सिलसिले में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है, जिसने तेरा खाका बनाया, फिर तेरे नोक पलक संवारे और तुझे मौजू किया, जिस शक्ल पर चाहा तुझे मुशक्कल कर दिया। इंसान गौर करे वो किस चीज़ से पैदा किया गया। वो पैदा किया गया है ज़रा से उछलते पानी से, जो निकलता है रीढ़ और पसलियों के बीच से। बेशक वो उसे असरे नौ जिंदा करने पर कादिर है। क्या वो ऊँटों पर निगाह नहीं डालते वो कैसे बनाए गए, और आसमान को नहीं देखते कि कैसे ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कि किस तरह खड़े किए गए, और ज़मीन को कि किस तरह बिछाई गई। शाहिद आफताब और उसका चढ़ना और चाँद जब उसके पीछे लगे और चाँद जब उसके पीछे लगे और दिन जब उसे चमका दे और रात जब उसे ढांक ले, और शाहिद आसमान और जैसा कुछ उसको उठाया और ज़मीन और जैसा कुछ उसको बिछाया और नफ्स और जैसा कुछ उसको संवारा, उसको समझ दी उसकी बदी और उसकी नेकी की। कामयाब हुआ जिसने उसको पाक किया और नामुराद हुआ जिसने उसको आलूदा किया। क़यामत के बहुत सारे मनाजिर एक के बाद एक सामने आते हैं और हर मंज़र उस दिन की हैबत को बताता है। फरमाया, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम आओगे फ़ौज दर फ़ौज, और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएंगे, और पहाड़ चला दिए जाएंगे तो बिल्कुल सराब बनकर रह जाएंगे। जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई बात नहीं करेगा मगर रब की इजाज़त से। जिस दिन आदमी देखेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा होगा, और काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी होता। जिस दिन कपकपी पड़ेगी उसके पीछे दूसरा मरहला आएगा। दिल उस दिन धड़कते होंगे, उनकी निगाहें पस्त होंगी, जब वो कानों को बहरा कर देने वाली आवाज़ आएगी। जिस दिन आदमी अपने भाई और माँ बाप और बीवी और बेटों से भागेगा, उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब 10 माह गाभिन ऊँटियाँ छुटी फिरेंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे हो जाएंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब नुफूस की जोड़ियाँ मिलाई जाएंगी और जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मारी गई, और जब कि आमाल नामे खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, तब हर जान को पता चलेगा कि वो क्या लेकर आई है। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब समंदर फट पड़ेंगे और जब कब्रें उगलवाई जाएंगी, तब हर जान को पता चलेगा कि क्या उसने किया धरा।
جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی اور وہ اپنے خداوند کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا خداوند صف در صف فرشتوں کے جلوں میں نمودار ہوگا اور جہنم اس دن حاضر کی جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا مگر یاد کرنے کا موقع کہاں، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رکھا ہوتا۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی۔ جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور دلوں کے بھید نکالے جائیں گے، جس دن لوگ منتشر پتنگوں کے مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے انجام کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا۔ جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ نہ اس میں کوئی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ گرم پانی اور پیپ کے سوا کوئی پینے کی چیز۔ جنت کے بارے میں دکھایا کہ اس میں ہوں گے باغ اور انگور، اٹھتی جوانی والی ہم سینے اور چھلکتے جام۔ فرمایا کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے حشاش بشاش، اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑتی اور سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر و فاجر ہوں گے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، فاجروں کے اعمال نامے سجین میں موجود ہوں گے، اور تم کیا جانو سجین کیا ہے، لکھا ہوا دفتر۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگاہ ہو، اس دن وہ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یقیناً انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تب کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وفادار لوگوں کے اعمال نامے علیین میں موجود ہوں گے، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے، لکھا ہوا دفتر۔ مقربین کی نگرانی میں وفادار بندے آرام و آسائش میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے، ان کے چہروں پر آسائشوں کی بشاشت جھلک رہی ہوگی۔ سر بمہر شراب خالص ان کو پینے کو ملے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ یہ چیز ہے جس کی طلب میں طلب کرنے والوں کو سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس پر مقربین بیٹھ کر پیئیں گے۔ فرمایا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب تو نہایت سہج ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس نہایت شادمند لوٹے گا۔ اور رہا وہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے اسے پکڑا دیا جائے گا، تو وہ موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں پڑے گا۔ فرمایا کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، تگ و دو کر کے تھک کر چور ہو جانے والوں کے چہرے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، ان کے کھانے کو صرف جھاڑ کانٹے ہوں گے جو نہ موٹا کریں گے نہ بھوک مٹائیں گے۔ کتنے چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے، اپنی کوشش پر شاد و مطمئن، اونچے باغ میں جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے اور تکیے ہر طرف رکھے ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے تم کو خبردار کر دیا دہکتی ہوئی آگ سے، اس میں وہی پڑے گا جو نہایت بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے محفوظ رکھا جائے گا وہ خدا ترس جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کو خرچ کرتا ہے، نہ بدلہ دینے کے لیے اور نہ بدلہ لینے کے لیے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور وہ ضرور نہال ہو جائے گا۔ فرمایا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ کھڈ ہوگا، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے، دہکتی ہوئی آگ۔ ایک نصیحت سے بھرپور منظر ہے کہ اللہ کے رسول مشرکین کے سردار کو سمجھا رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا تذکیر کی طلب میں دوڑتا بھاگتا آتا ہے، اس کے آنے پر سردار تیوری چڑھاتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نابینا سے بے پرواہی برت کر ساری توجہ سردار کی طرف کر دیتے ہیں کہ وہ بات سن لے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوتی ہے، جو بے پرواہی برتتا ہے اس کے تو تم پیچھے پڑ جاتے ہو،
حالانکہ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ اور جو تمہارے پاس شوق سے بھاگا ہوا آتا ہے اور وہ خشیت سے بے قرار ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کچھ عبرتناک مناظر اور دیکھیں۔ فرمایا ہلاک ہوئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹ والے، جبکہ وہ اس پر بیٹھے تھے اور گواہ ہو رہے تھے اس کے جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ ان پر محض اس وجہ سے غضبناک ہوئے کہ وہ ایمان لائے خدائے عزیز و حمید پر، وہ خدا جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا سمود نے جھٹلانے کے ساتھ ساتھ سرکشی کی، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت تو اللہ کے رسول نے ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کی گناہ کی پاداش میں ان پر اپنا عذاب الٹ دیا اور ان کی بستی بالکل ملیا میٹ کر دی۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوا یا نیکی کی تلقین کرنے والا ہوا؟ کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر، جھوٹی نابکار چوٹی۔ فرمایا بربادی ہے ہر اشارے باز عیب جو کے لیے جس نے مال سمیٹا اور اس کو گنتا رہا، وہ سمجھتا ہے اس کے مال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا، ہرگز نہیں، وہ چور چور کر دینے والی میں ضرور پھینکا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے وہ چیز؟ وہ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں پر چھا جائے گی، بے شک اس میں وہ موندے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ان پر سنگے گل کے قسم کے پتھر پھینکتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے انہیں کھانے کا چارہ بنا کر رکھ دیا۔ فرمایا دیکھا تم نے اسے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزوں میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور فتح کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے؟ فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے خداوند کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ڈھہ گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ بھڑکتی آگ میں پڑے گا، اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے دو منظر۔ فرمایا کہہ دو میں پناہ لیتا ہوں نمودار کرنے والے خدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، اور حسد کرنے والے کی آفت سے جب وہ حسد کرے۔ کہہ دو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے دبک جانے والے کی آفت سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں سے۔ یا اللہ اپنے اس بندے سے کتاب الہی کے اس سفر کو قبول فرما لے اور اس کو اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔